अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में PTI और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब शाहीन की दरख्वास्तों की समाअत हुई। मामला था इमरान खान के लॉन्ग मार्च और धरने का, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे, और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़हर आलम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी कर रहे थे। तो उस केस के अंदर एक दिलचस्प मोड़ ये आया है कि अब सियासतदानों ने पहले जो इस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांगते थे, उनकी मदद मांगते थे एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के रहमो करम पर आ गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने ये तजवीज़ की कि हम आपको आपके बीच में मसालहाती किरदार अदा करेंगे, आपको मुज़ाकरात की जगह भी देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उनको कहा कि हम निगरानी करेंगे आपके इस सारे मुज़ाकराती अमल की। तो अब हमारे सियासतदानों का हाल ये हो गया है कि कहाँ पहले अस्करी क़ियादत को इस्तेमाल किया जाता था एक दूसरे से पैगाम रसानी के लिए, और अब अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के जजों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने के भी रवादार नहीं रहे। सियासत को इस मोड़ पर किसने पहुंचाया है, ये बात तो शायद अब सबके सामने है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पे कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं थी उन कुव्वतों के लिए जो सियासत को, सियासी अमल को, जमहूरियत को और पार्लियामेंट को जो है वो उस पर यकीन रखते हैं। आज की ये जो कार्रवाई हो रही थी, बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि 2 अहम नुक्ते हैं। एक तो ये कि जो आज़ादी राय है और एहतजाज करने का हक़ है वो हर शहरी का हक़ है, और साथ साथ ये कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनकी वजह से जो पूरे मुल्क में सड़कें बंद कर दी गई हैं, आवाम को मुश्किलात में डाल दिया है, तो आवाम के भी बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं। तो उस हवाले से ये समाअत हो रही थी। सुबह एक समाअत हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हदायत लेके आएंगे। फिर दिन को एक समाअत हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कुछ दलाइल दिए और कहा कि हमारी ये कंसर्न है कि पब्लिक की सिक्योरिटी जो है उसकी वजह से ये तमाम इक़दामात हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है PTI के सीनियर वकील डॉक्टर बाबर अवान पेश हुए और उन्होंने चंद अहम ऐलानात किए, और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि वो उनकी बात हुई है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ, और अभी वो किसी किस्म की कोई ये कमिटमेंट नहीं दे सकते कि वो यहाँ पे कितने दिनों के लिए इस्लामाबाद में आएंगे। और दूसरी अहम बात जो सुबह भी हुई वो ये कि इमरान खान के हवाले से जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनकी जान को यकीनी तौर पे ख़तरा है, और उनकी जो रैलीज़ हैं उन पे ख़ुदकुश हमला भी हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ आम सवाल जो दिए थे तहरीक इंसाफ के वकला को और अटॉर्नी जनरल को भी कि वो जाकर हदायत लेकर आए। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से पूछें, वज़ीर आज़म से मिलें और पूछें, और फिर जो बाबर अवान हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए और उन्होंने भी कहा कि उनकी भी इमरान खान से बात हुई है और उनकी हदायत क्या थी वो आपको बताते हैं। जब डॉक्टर बाबर अवान आज रोस्ट्रम पे आए सबसे पहले, और उन्होंने ये कहा कि उनकी इमरान खान से बात हुई है तहरीक इंसाफ की क़ियादत से, वो ये नहीं बता सकते कि वो इस वक्त कहाँ हैं, मगर उनसे बात हो गई है और उनके साथ गुफ्तगू की बुनियाद पे वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि हम वही वेन्यू मांग रहे हैं इस्लामाबाद में जो जुलाई 2019 में और मार्च 2020 में जमीयत उलमा इस्लाम को दिया गया था, यानी कि श्रीनगर हाईवे के साथ एक ग्रीन एरिया है, ग्रीन ग्राउंड है, वो वेन्यू तहरीक इंसाफ के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने उसके तरफ इशारा किया और कहा कि हमने 23 मई को ये दरख्वास्त दी थी श्रीनगर हाईवे के उस वेन्यू के लिए, और हमने ये यकीन दहानी कराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इस हवाले से, रैली के हवाले से गाइडलाइंस देगी हम उसकी पाबंदी करेंगे। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि इस हवाले से 3 दरख्वास्तें हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की जा रही हैं कि ये जो कंटेनर्स पूरे मुल्क में रखे गए हैं और ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, हर सफ़र के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। दूसरा ये
کہ پرامن احتجاج کے لیے جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں انہیں پیسفل اسمبلی کی تمام شہریوں کو اجازت دی جائے۔ تیسرا یہ کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی چارج کے، ان کو فوری طور پہ رہائی کا حکم سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا جائے۔ اور پھر چوتھا یہ کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اور یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ بالکل یہ بھی ایک آئین کا ایک بنیادی حق ہے اور پرنسپلز آف پالیسی میں یہ منشن ہے۔ ڈاکٹر بابر امان نے کہا کہ جن افراد پہ الزام نہیں ہے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی الزام کے گرفتار کیا گیا ہے، ان کی بھی فوری رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اور ڈاکٹر بابر امان نے یہ بھی کہا کہ ہم سب نے اس اٹارنی جنرل سمیت جو ہماری بات ہوئی ہے، ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ کسی بھی وکیل کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، اور ان کے وکلاء کے جو چیمبرز ہیں ان پہ چھاپے نہیں مارے جائیں گے، ان پہ ریڈ نہیں کیا جائے گا۔ شعیب شاہین جو درخواست گزار ہیں انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ 500 وکلاء کو آج صبح لاہور میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بہت سارے معاملات میں مینٹیننس آف پبلک آرڈر، یعنی امن و امان کے خطرات کے پیش نظر جو گرفتاری کی جاتی ہیں ایم پی او کے تحت، ان کے تحت بھی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور وکلاء کو بھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم ضرور غور کریں گے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے حوالے سے بھی، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ تمام شہری جو ہیں وہ اس ملک کے وفادار ہیں، اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں رابطے کا فقدان ہے، آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی، اور دیر از لیک آف کمیونیکیشن، جتنے بھی فریقین ہیں وہ آپس میں بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو غصہ ہے بہت زیادہ ہے، ہر طرف سے ٹیمپرز آر رننگ ہائی، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک آربیٹر کے طور پہ ان تمام فریقین کو مدد کرنا چاہتی ہے، مطلب کہ ایک مصالحاتی کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن نے جو ہے وہ کچھ اہم نکات بیان کیے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے، لوگ ذرا تحمل سے کام لیں، اور یہ ہمارے ملک کے اور شہریوں کے مفاد میں ہے۔ دوسرا یہ کہ آئین جو ہے وہ پرامن احتجاج کی بلا روک ٹوک احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اور آئین کے اندر بنیادی حقوق بھی ہیں۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے سے آپ لوگوں کا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ جو ہے آپ لوگوں کے آپس کے مذاکرات کی سپرویژن کرے گی، سپروائز کرے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن بائی دا وے اس سے پہلے ایک بڑے اہم کیس میں مانیٹرنگ بھی کرتے رہے، تو اب سپرویژن کا رول بھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سربراہ کے طور پہ ان کے ریمارکس سے کہ وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے نگران، آئین کے کسٹوڈین ہونے کے حیثیت سے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ لوگوں کے حقوق کا دفاع کیا جائے اور ان حقوق کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ہم مشورے کریں گے، اور آپ کے ساتھ مشورے کے بعد پھر سپریم کورٹ جو ہے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرے گی جہاں جو ایک اچھی جگہ کا انتخاب کرے گی کہ جہاں پہ یہ احتجاج کیا جا سکے اور جلسہ جلوس جہاں پہ کیے جا سکیں۔ اور یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ جو جلسہ گاہ جمعیت علماء اسلام کو دی گئی وہیں پہ جو ہے پی ٹی آئی کو بھی ان کی جو تجویز ہے اس پہ بھی غور کیا جانا چاہیے۔ اس پہ ڈاکٹر بابر امان نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جو تحریک انصاف ہے اس نے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس میں ڈاکٹر بابر امان، عامر کیانی، فیصل چودھری ایڈوکیٹ اور علی اوان شامل ہیں، جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے عذرائے مذاق کہا کہ اس کمیٹی میں 2 عوان ہیں۔ ڈاکٹر بابر امان نے کہا کہ عوان کا مطلب مددگار ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اپنے نام کی لاج رکھیں اور ملک و قوم کی مدد کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ اپنی سیاسی لڑائی میں دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بتا دیا ہے انتظامیہ کو کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں اور آپ کی وفاداری عوام کے ساتھ ہونی چاہیے اور آئین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عوام کے نمائندوں کے ساتھ شاید وہ خیر سے نہیں ہونی چاہیے۔ عوام جب نمائندے منتخب کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے آپ جو ہے عوام کے ساتھ آپ کی وفاداری ہونی چاہیے۔ بہرحال جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر چیز واچ کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے
اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ جو کتاب ہے، انہوں نے آئین کی کتاب ہاتھ میں اٹھائی، یہ ہر پاکستانی شہری کو پتہ ہو کہ اس کتاب میں میرے کیا حقوق ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے آئین کی اس کتاب میں دیے گئے شہریوں کے حقوق کو نافذ کرنے کو یقینی بنائے گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کم وقت میں۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے کہا کہ ہم ابھی بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں گے، ہم ابھی تک بیٹھ نہیں سکے۔ بہرحال وزیر اعظم سے بات ہو گئی ہے، اور اشتر اوصاف اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کا ایک پیغام پہنچایا سپریم کورٹ کو۔ اس پیغام کے مطابق حکومت اس بات کے لیے کمیٹڈ ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے گی، اور جو جمہوری روایات ہیں ان کو اب مد نظر رکھے گی، اور وزیر اعظم جو ہیں اپنے چند وزراء میں سے ایک کمیٹی کے لیے کچھ وزراء کو نامزد کریں گے، اور پھر وہ جو کمیٹی ہے، جو حکومتی کمیٹی ہے، وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ وہ صرف جلسہ گاہ کے جگہ کا ہی نہیں، مگر الفاظ کا جو چناؤ ہے، جو استعمال ہے تقریروں میں، جو تحریک انصاف کے طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی کسی اتفاق پہ یا کسی مذاکرات کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے گی، جس پہ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا یہ سب کچھ کتنی دیر میں ہو سکتا ہے، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ سب کچھ 10 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شہریوں کی زندگی اور جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ پاکستان میں کسی قسم کا انتشار پھیلے یا کسی قسم کا بحران آئے۔ جب امن و امان جو ہے اس کی صورتحال خراب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ تمام شہریوں کے حقوق بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تمام معاملہ جو ہے اصولی طور پہ عدالت کے باہر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ یہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا تھا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے ہمیں سیاستدانوں کو عدالتوں کے باہر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اور یہ معاملات سیاستدانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ ایک تاثر ہے کہ ایک آپس میں رابطوں کا فقدان ہے سیاسی جماعتوں کے بیچ، اور اعتماد کا بھی فقدان ہے، باہمی اعتماد کا بھی فقدان ہے۔ وی آر آربٹرز اینڈ وی آر برنگنگ بوتھ سائڈس ٹوگیدر، اور ہم آربٹر ہیں، ہم مصالحت کار ہیں، اور ہم دونوں اطراف کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر کہا کہ چند اہم نکات کو مد نظر رکھنا ہوگا جو بھی مذاکرات ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو وینیو جمعیت علماء اسلام کو دیا گیا اسی وینیو کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہوگی اس گائیڈ لائن اور ان اصولوں کے اوپر منوعاً عمل کیا جائے گا، اور پھر تیسرا اور چوتھا یہ کہ جو بھی انڈرٹیکنگ جو یہ فریقین دیں گے اس سپریم کورٹ کے سامنے تحریری طور پہ حلفیہ انڈرٹیکنگ اور حلف نامہ دیں گے ان سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز پہ عمل درآمد کرنے کا، تو اس انڈرٹیکنگ پہ عمل درآمد کو سپریم کورٹ یقینی بنائے گی۔ اور پھر جو بھی افراد جن کے خلاف کوئی مقدمات درج نہیں ہیں، جن پہ کوئی الزام نہیں لگا، تو ان کو بغیر تاخیر کے ان کو چھوڑا جائے گا، اور ہم ہائی کورٹس کو بھی بتائیں گے کہ جن کے مقدمات ان کے سامنے ہیں ان کے فیصلے بھی جلد کیے جائیں گے، اور پھر کسی بھی وکیل کا چیمبر جو ہے اس پہ کوئی چھاپا نہیں مارا جائے گا، اس پہ کوئی ریڈ نہیں کی جائے گی۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا جب معاملات نمٹانے ہوں تو دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کچھ ایف آئی آر جو ہیں وہ ایسے انفرادی کیسز ہیں کہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ کچھ ایف آئی آر اور کچھ مقدمات جو درج کیے گئے ہیں وہ انفرادی کیسز ہیں، اور وہ صرف متعلقہ عدالتوں میں ہی ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایم پی او کی ایف آئی آرز کی جو امن و امان کے نقص امن کے خدشات کے پیش نظر جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں، لیکن جو دوسری ایف آئی آر ہیں جن میں کوئی مجرمانہ فعل ہوا ہے وہ متعلقہ عدالتوں میں ہی ان کا فیصلہ ہوگا۔ جیسے اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر شہریوں کو فریڈم آف موومنٹ کا حق حاصل ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، اور وہ حق جو ہے اس کو محدود نہ کیا جائے۔ آپ لوگ آپس میں طے کر لیں، بہت ہو چکا، ایک دوسرے کو آپ نے جو سنائی ہیں باتیں ابھی تک، اور جو لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور جو ٹی وی دیکھتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اب اور ایک ارادے کے ساتھ یہ معاملات ٹھیک کریں گے تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگوں کو احتجاج کرنے دیں، ان کی لائف اور لبرٹی کو پروٹیکٹ کریں۔ ان 4-5 چیزوں پر جو بھی فریقین ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے تحریک انصاف یا اٹارنی جنرل ہیں، وہ اپنی حکومت سے مشورہ کر لیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو مذاکرات کے لیے جگہ بھی فراہم کریں گے۔ جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ پنجاب میں جو صورتحال ہیں اس کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل کیا کہتے ہیں۔ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چوہان جو ہیں وہ آئیں اور اس پہ بات کریں، جس پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایڈوکیٹ چوہان جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ پنجاب میں کچھ حالات خراب ہیں، جس پہ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کچھ نہیں بہت زیادہ خراب ہیں، اور جس پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چوہان نے کہا کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور میں کچھ گھروں میں چھاپہ مارا گیا ہے اور وہاں سے بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ جس پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھوڑا انہوں نے بھرمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ صبح سے کیا یہ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں کہ اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، کیا اسلحہ برآمد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ ہم جو ہیں اس حوالے سے اس کا سخت نوٹس لیں گے، اور جو بھی کمٹمنٹ جو سیاستدان یا جو فریقین دیں گے اس پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ڈاکٹر بابر امان نے کہا کہ دھرنا احتجاج میں جو بھی ہوگا اس کے حوالے سے وہ کتنے عرصے تک وہ دھرنا جاری رہے گا، وہ دھرنا رہے گا یا صرف احتجاج ہوگا، اس حوالے سے وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایک سیاسی فیصلے ہیں، اور دھرنے کی مدت کے حوالے سے وہ کوئی کمٹمنٹ سپریم کورٹ کو نہیں دے سکیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا یہ بڑا عام ہے کہ یہ وہ کمٹ کریں اور یہ بتائیں کہ وہ کتنے دیر تک یہاں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور اسلام آباد میں کب تک رہیں گے۔ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر کسی کی زندگی کو خطرہ نہ ہو اور معمول کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو رہی ہو تو پھر اس حوالے سے بھی کچھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بابر امان نے کہا کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ نئے انتخابات ہیں، اور اس حوالے سے میں کسی قسم کی جو ہے کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنے عرصے کے لیے ہم یہاں احتجاج کے لیے بیٹھیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو بہترین طریقہ ہے وہ پارلیمنٹ میں احتجاج کرنے کا ہے، پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کرنے کا ہے۔ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ جو ممبرز ہیں کمیٹی کے جو حکومت کی طرف سے نامزد کی جائے گی ان کو ہم جلد ہی جگہ بھی بتا دیں گے۔ اور ابھی سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے مطیع اللہ جان MJTV سے بھی مختصر بات کی۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کتنا اہم ہے کہ تحریک انصاف یہ بتائے کہ وہ اسلام آباد میں کتنے دن تک اپنا احتجاج یا دھرنا جاری رکھے گی۔ اصل میں بات ہے کہ بتائیں کہ کب آئیں گے اور کب جائیں گے۔ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ سٹیزنس کے لیے۔ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے جہاں پہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ان کے راستے رک جائیں، ان کی املاک جو ہے اس کا کوئی سلسلہ بنے، آئی تھنک وہ ہے معاملہ جو کورٹ کے مد نظر ہے، اور کورٹ کی انگزائٹی بھی شاید یہی ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پارلیمنٹ میں ہے، اس پہ ان کا کیا موقف تھا؟ جی ظاہر ہے ان کا موقف تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے بتائیں یہ پولرائزیشن شاید اسی لیے نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا راستہ جو کہ صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ کے جب آپ سڑکوں پہ چلے جائیں۔ تھینک یو۔ ایک گھنٹے کا وقفہ ہوا ہے، اور ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنی ججمنٹس کے لیے معاملات کو آئین کے تحت سن کر ان پہ فیصلے دینے کی بجائے ایک مصالحاتی کردار بھی ادا کرنے کو تیار ہو گئی ہے، اور ہمارے سیاستدانوں اور ہماری سیاسی جو روایات ہیں ان کی صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ پہلے جرنیلوں سے مدد لی جاتی تھی مذاکرات کے لیے اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں رابطوں کے لیے، اور اب جو ہیں سپریم کورٹ کے معزز ججز یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، جو کہ آئین کے تحت مطلوبہ بھی نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان MJTV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔